बैक नाज़रीन, हम लोग अपने ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब हमारे सेट पे डॉक्टर्स हेल्थ सेगमेंट के लिए डॉक्टर अब्दुल समद और खालदा भी आ चुके हैं। तो आए जल्दी से उनसे बातें करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक भी है बैड हैबिट्स। कोई ऐसा कुछ है बैड हैबिट्स खालदा आपको है कोई? खालदा से पूछते हैं पहले हम पे। हम सोच लें जल्दी से कवर नहीं है ओ, किसी को नहीं है, आपको है? बिल्कुल नहीं है आपको है? देखो हम तो परफेक्ट है। लग गया आपको। हमने शेफ से नहीं पूछा, शेफ आपकी कोई बैड हैबिट है? उनकी भी नहीं है। परफेक्ट है भाई हम लोग। अच्छा, कैमरामैन को है, किसी को है ना? क्या है? अच्छा पान है, चाले, ठीक है। तो हम बात करेंगे पान, चालों और सिगरेट नोशी, स्मोकिंग पे, तंबाकू नोशी, ऐसे नहीं करे, नहीं बुरी बात है। तंबाकू नोशी पे हम बात करेंगे कि तंबाकू नोशी कैसे छोड़ सके हम। ठीक है। तो तंबाकू, निकोटिन एक ऐसी चीज है जो इंसान को आदी करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा तंबाकू नोशी, इससे एक और ज्यादा इंटर रिलेटेड ही बात, जैसे पान की बात हुई, इंटर रिलेटेड है पान की पीक को फेंकना, वो भी एक बैड हैबिट है। वो तो बहुत गंदा अमल है ना। मैं एक रशियन किताब में पढ़ता था ना, वो कहते हैं पाकिस्तान में एक ऐसे गंदा अमल है, पाकिस्तान और इंडिया में जो लोग करते हैं, वो बहुत रेड से वो उसने ऐसे किया हुआ था, बिल्कुल मुझे वहीं पे जो है ना वॉमिटिंग आना शुरू हो गए। दरहाल के मैं तो देखा हुआ था मैंने, तो मुझे कहता है ये लोग आदी हो गए, लेकिन इनको कई इधर थूक ले, उधर अच्छे बिल्डिंग्स वगैरह वो ख़राब कर लेते हैं, मगर वो लोग उस पर पाबंदी नहीं है, उस पर ये नहीं है। डॉक्टर साहब, हमें सफ़ेद दीवारें अच्छी नहीं लगती, हमें अच्छा लगता है थोड़ा कलर, एग्जैक्टली वो आर्ट है ना, नजर आए कुछ कलर्स तो नजर आए। वैसे भी इतना कलरफुल मुल्क है, हमारे रिश्ते इतने कलरफुल पाकिस्तान, लेकिन उसके साथ साथ बीमारियां भी बहुत आती हैं, जरासीम भी बहुत आते हैं। सही, मगर ग्रीन होता तो अच्छा होता। ये रेड तो हमारी कहीं भी नहीं है रेड है ना, इसीलिए लोग यहाँ कितने हाइपर है। रेड कुछ करता है ना, आपको हाइपर करते हैं। कलर थेरेपी आ गया, अगर वो ऑब्वियसली पान की पीक फेंकते हैं, वही कलर रोज देखते हैं, रेड कलर, आई थिंक इसलिए एक्टिव हो जाता है इंसान। एग्जैक्टली, एक्टिव हो जाता है। बस हमने यहाँ पे अपना को दे दिया, हमने एक एनालिसिस भी कर चुके हैं। मादी दुनिया में बहुत आगे जाएंगे ना, क्योंकि रेड कलर जो है वो यानी ज्यादातर जो है ना वेल्थ में कहते हैं बहुत, या माइंड रेड कलर से, कलर थेरेपी के हवाले से हमने बात की थी मेरे ख्याल में कि रेड कलर पे बात हुई थी हमारे, ग्रीन हमारे ब्लू और ग्रीन पे हुई थी। अच्छा, रेड कलर जो है वो इंसान को एक्टिव रखता है, एक्शन का कलर। अच्छा, तो इसलिए ये लोग एक्शन लेते हैं, तो वो ज्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं। मेरे ख्याल में उससे यही वजह भी होगा, इसलिए आदत हो गई। इसका ये है कि पहले तो हम ये समझे कि आदत होती क्या है, आदत है क्या। एक चीज़ जो हम एक दिन में कई बार, या डेली एक बार, या वीकली एक बार, या मंथली एक बार, मतलब रूटीन से हम वो काम करते हैं, वो हमारी आदत में शामिल हो जाता है। रिपीट करते हैं अगेन एंड अगेन, हम उनको रिपीट करते हैं, वो आदत में आ जाती है। जैसे स्मोकिंग है, एक दिन में लोग 60 के करीब भी सिगरेट जो है वो पी लेते हैं, डेली, मंथली, वीकली, अगेन एंड अगेन उनको ये होता है कि हर वक्त वो सिगरेट ही पीते हैं। बिल्कुल। तो ये आदत वो होती है जो रिपीट करते हैं हम एक चीज़ को बार बार। ऐसी आदत जिससे आपको एक एडिक्शन हो जाए, ठीक है, ऐसी आदत को आप किस तरह छोड़ सकते हैं? कोई पॉसिबिलिटी है छोड़ने की? वैसे लोग छोड़ भी देते हैं ऑब्वियसली, लेकिन मैं वैसे पूछ रही हूँ कि विल पावर का तो बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर, बिकॉज मैंने खुद देखा है, आजमाया हुआ है कि हम जैसे हमारे जो बड़े थे, जब वो सिगरेट पिया करते थे, तो अब जब उन्होंने सिगरेट बिल्कुल छोड़ी थी, तो उन्होंने ये नहीं किया था कि वो रिहैब में गए थे, कुछ किया था, उन्होंने बस एक दिन सोचा कि हम अब सिगरेट को नहीं हाथ लगाएंगे, उन्होंने बिल्कुल सिगरेट छोड़ दी। अच्छा, बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन होता ये है कि इस तरह छोड़ने में दोबारा ले सकता है, दोबारा लेने के चांस होते हैं इसमें। अच्छा, जो तरीका जो हम बताते हैं उसमें दोबारा छोड़ने के चांस नहीं होंगे, ज़्यादातर नहीं होंगे, यानी उसके भी कोई गारंटी नहीं है, मगर ये है कि कम होंगे, यानी चांस कम होंगे। जब आप एकदम छोड़ लेते हैं कि आपने उस चीज़ से नफरत नहीं किए है और छोड़ दिए, तो वो ज़ाहिर हो जाता है।
مجھے یاد ہے ہمارے دیکھے جس سے آپ پیار کرتے ہیں تو ان کی خاطر بہت سے کچھ کرتے ہیں. مجھے ایک شخص یاد ہے جو انہوں نے ان کے اپنی بیوی کی طبیعت خراب ہو گیا تھا, تو پیار محبت میں ہوتے ہیں نہیں چیزیں, تو انہوں نے ایک دم اسی دن سے سگریٹ کا کہا کہ بس چھوڑ دیے, اور اس نے چھوڑ دی, ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے, اس نے پھر کبھی لیے ہی نہیں. ان کی طبیعت خراب ہو گئی, شاید اس وجہ سے تھا یا نہیں تھا, مگر انہوں نے یہ دیکھا کہ شاید اس وجہ سے ہو سکتا ہے, تو انہوں نے وہ چھوڑ دے, عادت کو چھوڑ دے بالکل, اور ابھی تک چھوڑے ہوئے, کوئی دوبارہ نہیں لی. ایک یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس سے اتنا نفرت ہو گیا کہ میرے جس سے میں اتنا زیادہ خیال رکھتا ہوں, اتنا زیادہ پیار کرتا ہوں ان سے, تو ان کو بیمار کر دے اس نے, تو اس پہ لعنت ہے, اس پہ تو چھوڑ دو, بالکل ختم کر دے. ایک یہ ہوتا ہے یعنی ان کا نفرت آ گیا بہت زیادہ اس سے. تو اگر ایسی نفرت آئے کسی کا کسی بھی عادت سے, وہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ چلو ابھی لے لے, کیا کرے, ایک لے لیں تو ہوتا رہتا ہے, ہاں کیا ہوتا ہے اس سے, چلو لے لو کوئی بات نہیں, ابھی اس کو لے لیں گے چلو. اور یہ تو ویسے دوست ہے نا, کچھ لوگ پتہ ہے کیا سوچتے, یہ تو ویسا دوست ہے, یہ تو ساتھ چلتے رہتے ہیں, اس کے بغیر کہاں. اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ہوتا ہے کہ اگر کوئی مینٹلی طور پہ ریڈی ہو اس کو چھوڑنے کے لیے, اگر کسی کو یہ احساس ہو, جیسے ابھی ہم سب نے کہا کہ ہم میں کوئی بیڈ ہیبٹ نہیں ہے, اگر ہمیں کوئی احساس ہو کہ واقعی یہ عادت جو ہے یہ بری ہے, تو پھر ہم بالکل ہم پھر مینٹلی طور پہ ریڈی ہوں کہ ہمیں اس کو چھوڑنا ہے یا سٹاپ کرنا ہے, تو پھر ہم اس کے لیے آگے نیکسٹ سٹیپ ہمارا. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی, جیسے ابھی ہم لوگ سگریٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو ہوتا ہے کہ جیسے ایک بندہ چین اسموکر ہے, ٹھیک ہے نا, وہ مطلب 2 پیکٹ دن کے لے رہا ہے, پھر اس کو کچھ بیماری ہو جائے کچھ بھی, کہ اس کے لیے اب ڈاکٹر اس کو بول دیتے ہیں کہ اب تم مت لو سگریٹ, ٹھیک ہے, لیکن وہ پھر یہ 1-2 لیتا ہے, یہ کہہ کے کہ یار کام ہے دن کی 60 پیتا تھا, میں 1-2 تو پی سکتا ہوں. تو اس پہ آپ مجھے میڈیکلی کچھ ہوتا ہے, مطلب از اٹ لائک کہ ہاں چلو صحیح ہے اتنا, یا دیکھیں ڈاکٹر اگر آپ کو کہیں تو ان کو یہ اندازہ ہے کہ یہ چھوڑ کے ان کو نقصان نہیں ہوگا, فائدہ ہوگا. اگر ڈاکٹر بتاتا ہے تو پھر تو ان کو بالکل نہیں پینے چاہیے, کیونکہ ڈاکٹر احتیاط سے لوگوں کو عادت چھڑواتے ہیں آہستہ آہستہ. مگر ایک سٹیج اگر آ جائے کہ اس عادت کی وجہ سے ایسی بیماری ہوا ہے تو وہ اسی وقت سٹاپ کرنا پڑتا ہے. جیسے سموکنگ ہے, اس سے آپ کو کئی قسم کے کینسر ہو سکتے ہیں. جیسے چھالیا ہے, ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جن کے منہ کا کینسر ہو چکا ہوتا ہے, گلے کا کینسر ہو چکا ہوتا ہے, ان کے جگر کا کینسر ہو چکا ہوتا ہے. ریسنٹلی ایک لیڈی تھی بھی جن کو لاسٹ سٹیج پہ پتہ چلا, اور وہ پچھلے 25 سال سے چھالیا کھا رہی تھی, تو ان کو کینسر ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف لوگ دیواروں پہ تھوکتے ہیں, اس سے بہت کرونک بیماریاں بھی ہوتی ہیں. جی کرونک ڈیزیز, کیونکہ یہ ہمارے جو وینز ہے یہ تنگ کرتے ہیں, بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے, ہارٹ ڈیزیز آ سکتے ہیں, کولیسٹرول کو ہائی ہو سکتا ہے, آرٹریز بلاکڈ ہو جاتی ہیں آپ کی لٹرلی, تو متاثر ہو جاتا ہے, تو پوری باڈی کو متاثر کرتا ہے. عصبی کی چھاو آتا ہے, جب عصبی کی چھاو آتا ہے, دباؤ آتا ہے, تو سٹریس بن جاتا ہے. سٹریس کی وجہ سے انسان ڈپریشن میں جا سکتے ہیں, انزائٹی آ سکتے ہیں, بہت سی خرابیاں, بہت سی پرابلمس آ سکتے ہیں فزیکلی بھی, کیونکہ مینٹلی طور پہ اگر ہم آرام نہیں ہیں, ہمیں سکون نہیں ہے, تو ہمیں فزیکل بیماریاں آ سکتے ہیں. یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس طرح عادات کو نہ کریں. پھر ایک بات اور ہے کہ یہ تو ہمارے لیے نقصان ہے نا ایک, تو دوسرا جو بڑا نقصان ہے وہ ہمارے انوائرمنٹ کے لیے ہے, بچوں کے لیے ہیں, ہمارے جو بھی گھر جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی ایسا ہے جیسے کہ اسموکنگ کرتے ہیں. اگر پان لیتے ہیں کوئی شخص تو وہ دوسرے بچے متاثر ہو جاتے ہیں, نفرت آ سکتے ہیں, لائف پارٹنر کی وجہ سے ان کا آ سکتا ہے, کوئی نہ کوئی اور شخص آپ کو اچھا نہیں سمجھتا. اور اسموکنگ تو ایک ایسی چیز ہے ڈاکٹر صاحب جس میں پیسو اسموکنگ جس کو کہتے ہیں, کہ اگر ایک انسان سگریٹ پی رہا ہے, دوسرا انسان سامنے بیٹھا ہے جو سگریٹ نہیں پیتا, تو وہ جو دھواں انہیل کرے وہ ایکولی اتنا ہی ڈینجرس ہوتا ہے اور اتنا ہی برا ہوتا ہے اس انسان کے لیے جو پی رہا ہے اور جو پی رہا ہے, جو سیم جو سونگ رہا ہے, جو ایک ہی گھر میں جو فیملی رہ رہی ہے سب کو سیم تقریباً, کیونکہ آپ ایک روم میں جو دعا ہیں وہی آپ لیتے ہیں, انہیل کرتے ہیں, انہیل کرتے ہیں آپ. تو ہوتا یہ ہے کہ اس میں نہ تنہا کہ ہمارے اپنے نقصان ہیں, یہ ہماری فیملی کا بھی نقصان ہے. اور کوئی بھی تمباکو نوشی اگر کرتے ہیں کوئی شخص, تو ہو سکتا ہے ان کے فیملی میں کوئی دوسرا بھی چاہے, کیونکہ بائی جینس چلتے ہیں یہ چیزیں,
تو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم چھوڑیں. اور دوسری بات یہ کہ انسان کے منہ سے بھی بدبو آتے ہیں, ہاتھوں سے بھی آتے ہیں, وجود سے بھی آتے ہیں, بھی ان کے ہاں دانت خراب ہو جاتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب جو پیرنٹس ہیں اگر ان میں کوئی بیڈ ہیبٹ ہے تو وہ ڈیفینیٹلی بچوں میں بھی جائے گی, جینیٹکلی بھی جائے گی. اور جو وہ دیکھیں گے انفلوئنس, اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا فادر جو ہے وہ اسموکنگ کر رہا ہے تو وہ بچپن سے دیکھیں گے کہ شاید یہ بہت اچھی چیز ہے تو ہم بھی کریں. فیسنیٹ ہوتے ہیں بالکل. اس کے دو ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں ویسے. جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں جو اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں, ان کے ماں باپ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اگر وہ سگریٹ پئیں, کچھ بچے نفرت پیدا کر لیتے ہیں اس چیز کے لیے. اور کچھ بچے, یہ دو ایکسٹریم جگہ ہوتے ہیں, یا تو وہ اس چیز کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس چیز سے وہ بہت ہی نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک چیز, سوری آپ کی بات میں نے کاٹی, کہ اگر ہم بچوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں جی, تو بھی ہمارا حق نہیں بنتے ہیں, کیونکہ وہ پھر بچے جو ہے نا وہ بھی اپنے والدین کی طرح یا اپنے بڑوں کی طرح جھوٹے بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کرنا ہے اور تم نے نہیں کرنا ہے, کیوں نہیں کرنا ہے مجھے. بالکل. تو وہ پھر بچوں میں بھی ایک ضد آ جاتا ہے, اس میں ٹینشن بڑھ جاتا ہے, اس کی ٹینشن, اور اس کے ویلیو جو ہے ایک شخص کی وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کہ بچے جب دیکھتے ہیں, جب ڈبے پہ لکھا ہوا ہے کہ کینسر کے باعث ہے اور بڑا عجیب سا وہ ان کا وہ اس کے اوپر جو پکچر دیے ہوتے ہیں, تو جب یہ انسان کو اس طرح کی کچھ چیز دیکھتے ہیں کہ والدین وہی یا بڑے وہی کام کرتے ہیں, تو اس وجہ سے پریشانی سب کو ہوتا ہے. خدا نہ کرتا ہماری والد والدہ کو یا بہن کو یا بھائی کو کوئی منہ کی کینسر نہ ہو جائے, کوئی ایسا نہ ہو جائے. اور خود بھی ڈرتے ہوتے ہیں جب وہ کچھ دیکھتے ہیں نا, تو وہ خود بھی ان میں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مجھے کینسر نہ ہو جائے اس طرح. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ ایک تو لنگز کے جو ہم جو آکسیجن لیتے ہیں ان کی کیپیسٹی کم ہو جاتے ہیں اور برین کو آکسیجن کم ملتے ہیں, تو اس وجہ سے ہم بے چین ہو جاتے ہیں, اور بے چینی سے پھر سٹریس بن جاتا ہے, اور سٹریس سے پھر ٹینشن ڈپریشن بن جاتے ہیں. اس لیے بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمیں ماحول کو کبھی بھی, اگر ہم یعنی کبھی ہم ڈپریس ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی خدا نہ کرتا کوئی غم کی کیفیت ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سگریٹ سے ہمیں ریلیف ملے گا, سکون ملے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے, سارے میں کمپلیٹ کر لوں. بات یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اس ٹائم پہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہمیں پریشانی ہے تو برین کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ کی نہیں. اور سگریٹ سے کیا ملے گا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ ملے گا. تو اس سے بھی انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا نقصان دہ ہوگا. جی آپ لوگ کچھ بتا رہے تھے سارے. اس طرح مجھے یاد ہے لاہور میں ہمارے پاس ایک ہمارے آ رہے تھے پیشنٹ, اسموکنگ کرتے تھے, تو وہ آ رہے تھے کہ میں سمدھا ہیلنگ انرجی کے تھرو کس طرح سے میں اس کو اسٹاپ کر سکتا ہوں. ان کی جو وائف تھی اور ان کی بیٹی بھی آ رہی تھی ہمارے پاس, تو وہ میں نے جب ان سے پوچھا, سب سے پہلے ہم جب بتاتے ہیں اپنے انسٹیٹیوٹ میں تو ہم اس کے جو بیڈ ہیبٹس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں, پھر اس کو چھوڑنے کے بعد جو اس کے آپ کو فوائد ہو سکتے ہیں وہ بتاتے ہیں. میں نے جب ان کے ساتھ تھوڑی سی کاؤنسلنگ کی تو انہوں نے بتایا کہ ان کی جو وائف تھی وہ کہتی ہیں مجھے بالکل پسند نہیں ہے, لیکن وہ چونکہ میرے ہسبینڈ ہیں تو میں ان کو کہہ نہیں سکتی ہوں, ان کا احترام کرتی ہوں تو ان کو کہہ نہیں سکتی ہوں. بیٹی نے بھی سیم یہی الفاظ یوز کیے. تو اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو فیملی ممبر ہیں ان کو بھی بالکل یہ چیزیں پسند نہیں ہوتی ہیں, لیکن وہ احترام میں ان کو کہہ نہیں سکتے. تو اگر وہ آپ کا اتنا احترام کر رہے ہیں تو آپ کو خود کو چاہیے کہ آپ بھی ان کا احساس کریں اور اس طرح کی جو بھی عادت ہے اس کو چھوڑ دیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, جیسے بچوں کا جیسے ہم نے ذکر کیا ڈاکٹر صاحب, تو وہ یہی کہتے ہیں جیسے چھوٹی ایج میں جب وہ کچھ غلط کرتے ہیں تو سب مل کے بولتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے, لیکن جب ہم کسی چیز سے ان کو منع کرتے ہیں اور وہ اتنا اوپنلی دیکھتے ہیں کہ وہ چیز یوز ہو رہی ہے, وہ لوگ وہ کر رہے ہیں, تو پھر اس کا امپیکٹ نہیں رہتا. بہت چھوٹا سا قصہ ہے, ہم لوگ کہیں گئے تھے اور میری کزن میرے ساتھ تھی. ہم لوگ ہر جگہ بولتے ہیں کہ شیشہ نہیں کرنا, شیشہ نہیں کرنا, اور وہ بچی بیٹھ کے اتنا فیسنیٹ ہوئی اور وہ مجھے کہتی ہے ہنیا پا وین ول آئی گرو اپ اینڈ ڈو شیشہ. اور مجھے اس سے ایک بات ہوئی کہ کہنے کو تو ہم ان کو منع کرتے ہیں لیکن یہ اوپنلی ہر جگہ ہے, تو یہ بھی تو ایک کنٹرول اس میں بھی تو ہونا چاہیے نا, اگر بیڈ ہیبٹس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. شیشہ از ورس دین سگریٹس. آئی تھنک یہ تو بہت سے لوگ پروموٹ بھی کرتے ہیں کہ شیشہ شیشہ دیکھیں کوئی بھی ہو, کاربن ڈائی آکسائڈ,
چاہے کچھ فلیور ہوتی ہے جو کہ ہم شیشے میں جو استعمال ہوتے ہیں اس میں مقصد لیمن اور ایپل اور کچھ اور اس طرح کے بہت سے ایسے کچھ وہ رس وس لے کے استعمال کرتے ہیں. تمباکو نہیں ہوتے اس میں, کچھ میں ہوتا بھی کچھ میں نہیں ہوتا ہے. تو وہ مرضی ہے کہ آپ نے کیا بنوانا, تمباکو بنوانا اسے نہیں بنوانا. تمباکو کے الگ ہوتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے, وہ الگ بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اس فلیور کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب شیشہ جو ہے, شیشے کے جو سب سے بڑی نقصان ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ تو ہم اندر لے جا رہے ہیں نا, آکسیجن کی کمی تو آ رہے ہیں نا, پیپڑے اس سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں, کٹ جاتے ہیں اس سے بھی, یعنی پیپڑوں میں خرابی آ جاتا ہے, سبھی تنگی آ جاتا ہے. عارضی طور پہ ہمیں یہ چیز تو تھوڑا عادت بن جاتا ہے, عارضی طور پہ ہمیں تھوڑی سی یعنی یہ شغل ہے ہم نے کیے, مگر اس کی جو نقصان دہ ہے وہ فیوچر ہے, آپ کے فیوچر خراب کرتے ہیں انسان کا, جو نقصان جو سب تو انسان کو اپنے فیوچر کو دیکھنے یہ فیشن میں آ گیا نا شیشہ, فیشن سٹیٹمنٹ بھی ہو گئی. اوپر سے سب سے ویئرڈ بات ہے کہ ہماری سوسائٹی بڑے عجیب طریقے سے کام کرتی ہے. اگر ایک عورت سگریٹ پیتی ہے کھلے عوام میں, مطلب ایک اوپن سوسائٹی میں, لائک سڑک پہ جاتے ہوئے گاڑی میں پی رہی ہے تو زیادہ برا مانا جائے گا, مگر اگر ایک عورت شیشہ پی رہی ہے تو بالکل صحیح بات ہے, تو پھر برا نہیں مانا جاتا. حالانکہ شیشہ اور سگریٹ ایک ہی بات ہے, نہیں, شیشہ از ورس دین سگریٹس. وہ بھی بولا جاتا ہے کہ ایک ڈرگ کے اندر پتہ نہیں کتنے 20 کے ایکول سگریٹس ہوتی ہیں, اس کا کوئی ریشو ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. آپ ایک کش میں تو کتنے سگریٹ جیسا کہ اس میں تمباکو کا جو انٹینسٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کیونکہ وہ فلیورڈ ہوتا ہے بیسکلی. تو اس طرح مطلب یہ ایک تو سوسائٹی کے سوسائٹی کی طرف سے بھی ایک عجیب سا ایک مائنڈ سیٹ ہے, اور اوپر سے ایک طرح سے وہ ینگسٹرز کے اندر اتنا زیادہ پروموٹ ہو چکا ہے ایک کلچر کے طور پہ. آئی تھنک وہ اس لیے بھی ہوا کیونکہ کراچی اور پاکستان میں کچھ زیادہ کرنے کو نہیں ہے بچوں کے لیے, تو پھر وہ ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں. اور اس طرح اتنی اویئرنیس یا یہاں پہ لوگ انفلوئنس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, مطلب گروپ میں بیٹھے ہیں, ہو رہا ہے بھائی, انفلوئنس ہو گئے بچے. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی بات بتائیں, بیڈ ہیبٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا آپ کیا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, کیا کاؤنسلنگ جیسے آپ نے بولا؟ صحیح ہے. کوئی بھی عادت ہو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو عادت کے کوئی بھی اگر چھوڑنا ہم نے تو ان کے سب سے پہلے ہمیں جو ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں اس پہ کہ ہمیں ان کے جو بیڈ جو ایفیکٹس ہے ہماری باڈی پہ, ہمارے ماحول پہ, ہماری شخصیت پہ, ہماری جو بزنس ہے اس پہ, ہمارے جو نفسیاتی پہلو ہے, جسمانی پہلو ہے, ہمارے فیملی کا ہے, جو اس سے جتنا بھی اوور آل جو نقصان دہ ہے ہمارے, اس تمام کو لکھنا ہوتا ہے. یعنی چھوٹے چھوٹے جو برائیں ہیں اس کے لکھ لینا پڑتا ہے. اچھا. تو جب لکھا آپ نے صبح شام پڑھ لیں, ایک ٹائم مقرر کریں گے آپ, ایک ٹائم کو فکس کر کے کہ آج سے 25 دن بعد, 20 دن بعد, 1 مہینہ بعد, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کہ آپ کتنے دیر میں زیادہ نفرت آئیں گے. آپ یہاں پر نفرت کی بات ہے کہ ہم نفرت اس سے لیں کہ اگر ہمیں ایک شخص کہتا ہے نہیں یہ تو سگریٹ تو سراسر نقصان ہے, شیشہ تو سراسر نقصان ہے, پان تو سراسر نقصان ہے, فلاں تو یہ ہے, وہ تو یہ ہے, یہ نہیں جب تک آپ کو خود نہیں ہو جائے, جب تک آپ نے اس کے چھوٹے پوٹے بڑے جتنے بھی نقصان ہے, جو نقصان دہ وہ تمام کے تمام تحریر میں لانا پڑتا ہے. اچھا. لکھنا پڑتا ہے. تو بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک انسان اگر اس کو سگریٹ پینے کی عادت ہے تو اگر وہ لکھے ایک پیپر پہ کہ سگریٹ از اے بیڈ ہیبٹ, اور پھر لسٹ ڈاؤن کرے کہ اس کے کیا افیکٹس ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ضرور ایک پیپر پہ ہم نے لکھا ہے کہ کیا کیا نقصانات ہیں سگریٹ کے. ٹھیک ہے. تو ایسے کچھ چیزیں ہیں جن کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھا سگریٹ کا یہ بھی نقصان ہے, اس پیپر پہ ہم نے لکھی ہے. کیونکہ سمدھا لیول 3 میں جو ہے ہم سکھاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو, عادت جلدی چھوٹ جاتے ہیں. سمدھا سے تو بہت جلدی چھوٹ جاتے ہیں. بہرحال یہ جو ہم طریقہ بتاتا ہے اس کا تھوڑا سا اس پہ ٹائم لگتے ہیں, مگر اس ٹائم تک نہیں چھوڑنے چاہیے. نفرت آپ کو 1 دن میں بھی آ سکتا ہے یا 2 دن کے اندر نفرت آ جائیں گے. آپ کہیں گے بس رہنے دو, اس کو چھوڑ دینے چاہیے, مگر نہیں چھوڑنے ہیں. آپ عادت کو جاری رکھیں. نفرت یہاں تک آئیں کہ آپ کو بیمار کرے بالکل,
نفرت یہاں تک پہنچے کہ آپ کو بیمار کرے, آپ کی گلا خراب ہو جائے, آپ کے پھیپھڑے, اور کیونکہ انسان سمجھتا نہیں جب تک کچھ فزیکلی ہوتا نہیں ہے, جب تک آتی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں, ورڈ جیسے لوگ لے لیں ایڈکشن, ٹھیک ہے, اب آپ کسی کو جب کاؤنسل بھی کرنے جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں آگے سے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب ہم تو ایڈکٹ ہو گئے, تو آپ اس ایڈکشن ورڈ سن کے آپ کو کیا سوچتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھائی ایڈکٹ ہو گئے کیا مطلب ہے, نہیں چھوڑ سکتے؟ نہیں, ایسے پاسبل نہیں کہ نہیں چھوڑ سکتے, کیوں نہیں چھوڑ سکتے. بالکل, تو آپ ان لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ یہ طریقہ بیسٹ اور بہترین طریقہ جو ہے یہی ہے کہ انہوں نے, اگر ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ نقصان دہ ہے اور اس کا اتنا نقصان ہے کہ مجھے کسی بھی صورت میں چھوڑنا پڑے گا, جب ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم ایڈکٹڈ ہے اور بس ایسی کوئی بات نہیں ہے, بس آپ کرتے رہیں, اس پہ عمل کرتے رہیں ریپیٹ کرتے رہیں, تو وہ اور زیادہ متاثر, اور ایک وقت آ جاتا ہے جو بالکل پھیپھڑے جو ہے نا وہ بند ہو جاتے ہیں, اور پھر ہارٹ بند ہو جاتے ہیں, ہارٹ بند ہو گئے تو بات ختم ہو گئی نا, ہارٹ ڈیزیز آ گئی, ہائی بلڈ پریشر آ گئے, وین پٹ گئے, وہ جو ہے نا کومے میں چلا گیا شخص. تو یہ ہوتا, یہ جو طریقہ میں نے بتایا آپ کو یہ بہترین طریقہ ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. تقریباً آپ 1 مہینے آپ پڑھتے جائے صبح شام, اس کی جو برائیاں ہیں, جو ان کی جو پرابلمز ہیں, وہ تمام جو بیڈ جو ایفیکٹس ہیں ہماری زندگی, ہماری شخصیت, ہمارے صحت پہ, اس کو پڑھنی چاہیے. اور لاسٹ پہ جو ہے جو ان کو لاسٹ پہ جو ہے کیا کرنی چاہیے کہ اس ایک دن میں ان کو چھوڑنا ہوگا, اسی دن. نفرت بہت بڑھ گئی ہے تو اس کے بعد چھوڑ دے, پھر دوبارہ نہیں لے سکے گا. اور ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے ہمارے پاس, ہم لوگ کو شو اینڈ کرنا پڑ رہا ہے, تو ہم لوگ اس کو ضرور کنٹینیو کریں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, اینڈ تھینک یو سو مچ خالدہ. اور ہم سیدھا اپنے شیف کی طرف چلتے ہیں, ساتھ ساتھ میں اپنا میسج بھی دیتی جاتی ہوں کہ میری طرف سے, ہانیہ کی طرف سے, ہمارے گیسٹ کی طرف سے تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. خدا حافظ, اور عید آنے والی تو تیاری جاری رکھیں.